अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हाशमी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात साहब। आज हम उनसे वो तमाम सवाल करेंगे जो आप जानना चाहते हैं, जो आवाम अक्सर हमसे सवाल भी करते हैं। वैसे तो मोस्टली लोग इनसे बड़े खुश हैं। 3 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है और इस्लामाबाद में बड़े ज़बरदस्त एक्टिव अफसर जो हैं इस्लामाबाद को ये लीड कर रहे हैं। कोरोना की बात कर लें, किसी भी हवाले से बात कर लें, तो इनका काम बड़ा अच्छा, लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। आज हम इनसे स्पेशली बात करेंगे क्योंकि सबसे बड़ा मसला इस्लामाबाद में भिखारियों का। इस्लामाबाद कैपिटल सिटी है, लेकिन कई बार ऑपरेशन होते हैं, लेकिन ये भिखारी ख़त्म नहीं होते। उसके साथ साथ हम महंगाई पे बात करेंगे, ओमिक्रॉन जो नई किस्म आई है कोरोना की, इस पर बात करेंगे। और जो सबसे अच्छा कदम इन्होंने किया है कि शहरियों के साथ फ्रॉड ना हो, एक वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट बनाया प्रॉपर्टी का। ये कैसे काम करता है, इसका मकसद क्या है, इससे लोग कैसे फ़ायदा उठाएंगे, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ डीसी इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब मौजूद हैं। हम प्रोग्राम का भी आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमजा साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप, सेहत कैसी है? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। डीसी साहब, आपका एक बड़ा ज़बरदस्त कदम, हम आपको अप्रिशिएट भी करते हैं क्योंकि आपने बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया, प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन सेंटर बनाया। पहले तो ये बताएं इसका मकसद क्या है और लोग इससे फ़ायदा कैसे हासिल करेंगे? असल में इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन शहरों में से एक शहर है। ये इस्लामाबाद पाकिस्तान का वो शहर है जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ से भी डबल टाइम्स ग्रो कर रहा है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ 2.3% है, इस्लामाबाद की 4.9% है। ये मतलब दुनिया के तेज तरीन बढ़ने वाले शहरों में से है। हर बंदा चाहता है इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी लें और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ वाले। वो अपने बंद कमरों में इंटरनेट पर कहीं साइट पर जाके किसी बंदे को अपना एक सफ़ा दे देते हैं और उसके बदले में उसे करोड़ रुपया ले लेते हैं। वो सफ़ा जो है ना उसकी रजिस्ट्री होती है, ना वो तहसीलदार से साइंड होता है, ना पटवारी से साइंड होता है, ना उसकी फ़र्द, ना इंतकाल, ना CD अप्रूव्ड होता है। वो बंद कमरों में लोगों को एक एक सफ़ा बेच रहे हैं। इस पर हमने बड़ी अवेयरनेस क्रिएट की, लोगों को समझाया कि इस तरह सफ़ा लेना, अलॉटमेंट लेटर लेना, ये लेने वाले का भी कसूर है, ये गैर कानूनी है। लेकिन लोग समाओ इसके अंदर फिर भी वो बार बार आ रहे हैं। अब हमने इसको एक स्टेप आगे चले गए हैं कि किस तरह हम लोगों को इस प्रॉपर्टी के फ्रॉड से बचाएं। अब हमने तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ के लेआउट प्लान्स लेके, उनका सारा डाटा लेके, लीगल इलीगल का लेके, पूरी उसकी GIS मैपिंग करके अपने पास एक सिस्टम में डाल दिए। अब कोई भी बंदा अगर इस्लामाबाद में प्लॉट लेना चाहता है वो हमारे सेंटर पे आए, सेंटर पे आके कहेगी जी मैं फ़लाँ हाउसिंग सोसाइटी में फ़लाँ प्लॉट लेना चाहता हूँ, तो हम उसे बताएंगे ये सोसाइटी लीगल है, इलीगल है, इसका NOC है, इसका लेआउट प्लान पास है, ये जगह जो ले रहे हैं इसका साइज कितना है, ये क्या कमर्शियल एरिया है, लेआउट प्लान के अंदर है, बाहर है, कौन सी अथॉरिटी ने इसको अप्रूवल दी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, ताकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसके पूरा ऑपरेशन करके निकाल देंगे, पूरा ऑपरेशन करके उसके हाथ में देंगे कि अब भी अगर आप लेना चाहते हैं, अगर लीगल है तो लें, अगर इलीगल है तो मत लें। डीसी साहब, अगर कोई शहरी सेंटर में नहीं आ सकता तो क्या वो ऑनलाइन भी अपनी वेरिफिकेशन कर सकता है, अपनी मालूमात हासिल कर सकता है? बस ऑनलाइन हम इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में हम ऑनलाइन जा रहे हैं। हमारी वर्किंग काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गई है, 90% हमारा काम कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर हम इसको ऑनलाइन कर देंगे। डीसी साहब, ये बताएं कि कोई भी शहरी आता है, उसको अपनी मालूमात कितनी देर में मिलेगी और कौन से डॉक्यूमेंट्स वो लेके आए? उसको टोटल 2 मिनट लगेंगे। वो हमारे सेंटर में आएगा, सेंटर में आके उसने सिर्फ कोई हमें कागज़ नहीं चाहिए, वो हमें सिर्फ हमारे सिस्टम के अंदर एंट्रीज बता देगा कि मेरा नाम ये है, मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर दे, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरी सोसाइटी है जिसमें मैं खरीदना चाहता हूँ, इसमें प्लॉट नंबर ये है। टोटल 5 से 6 चीज़ें उनसे बंदा पूछेगा और पूछने के बाद हम उन्हें कहेंगे जी आप घर चले जाएं। उनको फौरी तौर पे 24 घंटे के अंदर अंदर एक मैसेज आएगा जिसके अंदर एक लिंक होगा, तब उसको वो क्लिक करेंगे तो उसको उस प्लॉट की पूरी डिटेल्स मौजूद होंगी। डीसी साहब, ये बताएं कि आपने एक अच्छा कदम लिया है, अप्रिशिएट करते हैं हम, लेकिन आप ये बताएं कि कोई भी सोसाइटी दिनों में नहीं बनती, सालों लगते हैं। तो जब ये गैर कानूनी सोसाइटीज बन रही होती हैं, अब सैकड़ों की तादाद में इधर सोसाइटीज हैं, उस वक्त इंतजामिया कहाँ होती है, CDA कहाँ होती है, उस वक्त आप इन चीज़ों पे चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रखते? बेसिकली देखें, इस्लामाबाद जो है तकरीबन 2.5 लाख एकड़ है और यहाँ पर विजिलेंस का हमारा हमेशा से मसला रहा है क्योंकि HR की शॉर्टेज रही है। हर गली में, हर गांव में, हर बंदे के ऊपर आप इंस्पेक्शन नहीं कर सकते और उसको रोकने का यही तरीकाकार होता है कि हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें कि ये इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनको बिजली ना दें, पानी ना दें, गैस ना दें। और वो वाकई रोका हुआ है, जैसे इस्लामाबाद के बड़े इलीगल टाउन्स हैं वहाँ पे बिजली पानी गैस बंद किया गया। लेकिन ये इनका जो तरीका वारदात है वो यही होता है कि ये पहले इंटरनेट के ऊपर और बाहर प्रॉपर्टी डीलर्स के ऑफिस में ये प्लॉट्स बेचते हैं,
بیچنے کے بعد وہ تمام لوگ اپنی گھروں کی کنسٹرکشن کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. اب جو ریزیڈینشل گھر ہیں اس کے اوپر کورٹ کے آرڈرز آ جاتے ہیں, کئی دفعہ سے کوئی اور لیٹیگیشن آ جاتی ہے, کوئی سٹیز لے لیتے ہیں, یا کبھی اس طرح وہ مینیج کر لیتے ہیں کہ somehow وہ اس ٹائم پر ہماری ٹیمز افیکٹولی اس کو روک نہیں پاتی, اور بعد میں پھر اس کا نقصان سب کو بھگتنا پڑتا ہے. اسی لیے اب ہم نے آتے ساتھ ہی یہ کیا ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ پراپرٹی ویریفیکیشن کے تھرو پہلے ہی لوگوں کو بتا دیں کہ یہ آپ انلیگل کام کر رہے ہیں. اسلام آباد کے اندر بغیر کسی سی ڈی اے کی اپروول کے بغیر اگر کوئی بھی سوسائٹی اپنے الاٹمنٹ لیٹرز دے رہی ہے تو وہ خریدنے والا بھی انلیگل کام کر رہا ہے. تو اسی چیز کو ہم اس کے اوپر اویئرنیس بھی کریٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ہر جگہ ہر روڈ کے اوپر پوری طرح سے مینیج کرنا آلموسٹ امپاسبل کام ہے. اچھا یہ بتائیں, یہ تو سینٹر کا قیام ہو گیا, اب ویریفیکیشن ہو رہی ہے, پہلے تو نہیں ہوتی تھی. تو پہلے جن لوگوں نے مختلف سوسائٹیز میں گھر بنائے ہیں جو غیر قانونی ہیں سوسائٹیز, اب ان کے گھر آپ گرائیں گے, تو اگر آپ ان کا گھر گراتے ہیں تو اس کو کیا بدلے میں کوئی گھر دیں گے؟ الٹرنیٹ کیا ہے؟ وہ غریب آدمی کہاں جائے گا؟ دیکھیں اب اس پہ قانون کیا کہتا ہے. قانون تو مشتری ہوشیار باش کی بات کرتا ہے, رجسٹریشن ایکٹ کی بات کرتا ہے, اسٹیمپ ایکٹ کی بات کرتا ہے. اگر کوئی انسان جان بوجھ کے سرکاری لینڈ خرید رہا ہے اور اسٹیمپ پیپر پہ خرید رہا ہے, دیکھیں یہ کرائم ہے. کسی بندے سے بغیر پٹواری تحصیلدار کے فرد کے یا بغیر رجسٹری کے یا سی ڈی اے کی اپرووڈ ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیٹر کے, اس کے علاوہ جتنی سیل پرچیز ہے وہ کمپلیٹلی انلیگل ہے. تو اب اس چیز کو کنڈون نہیں کیا جا سکتا. اگر ایک بندہ غلط کام کر رہا ہے, بے شک وہ غربت کی وجہ سے کر رہا ہے, دیکھیں چور بھی تو غربت کی وجہ سے چوری کرتے ہیں نا, اس لیے اس چیز کو کنڈون نہیں کیا جا سکتا. لیکن اصل قصوروار وہ انسان نہیں ہے جس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی, اصل قصوروار وہ ہے جس نے بیچا ہے. اور قانون اس کے اوپر اسٹریٹ اوے ایک نیب کے پاس آپ جا سکتے ہیں, آپ ایف آئی اے کے پاس جا سکتے ہیں, آپ پرچہ درج کرا سکتے ہیں. یہ رسا گیری کا کام ہے نا, یہ تو بھتہ کلیکشن ہے, لوگوں کے ساتھ بدماشی ہے, اور اس پہ 21 سال کی سزا ہے. تو اگر میں لوگوں کو ہم یہ اویئرنیس بھی کریٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ یہ فراڈ ہو گیا ہے تو بجائے اس کی کہ آپ حکومت سے لڑتے رہیں, جس بندے نے آپ کے ساتھ فراڈ کیا آپ اس پہ فوری پرچہ درج کرائیں, تاکہ اس پرچے کی بیسس کے اوپر ہم آگے ایف آئی اے کو لکھیں, نیب کو لکھیں, اور اس کی تفتیش کرا کے یا اس بندے کے پیسے واپس کرائے جائیں, یا ایٹ لیسٹ اس جو بندے نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو 21 سال کی سزا ہو. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, لیکن آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ بہت سے لوگ سنہری خواب دکھاتے ہیں فیس بک پہ, اخبار میں, مختلف جو بھی پلیٹ فارمز ہیں. تو اس وقت اسلام آباد کا نام بھی یوز کیا جا رہا ہوتا ہے, این او سی نہیں ہوتا لیکن کہتے ہیں این او سی اسلام آباد سے, سی ڈی اے سے منظور شدہ. تو وہ کس کی اجازت سے ہوتا ہے؟ اس کی مانیٹرنگ کیوں نہیں ہوتی؟ اس وقت ان کے خلاف آپ کیا کر رہے ہیں, ان لوگوں کے خلاف؟ دیکھیں اسلام آباد کے اندر اب انلیگل اشتہار لگانا کسی سڑک پر, کسی بورڈ پہ, کسی اخبار میں, میگزین میں اب کرائم ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. اس پہ دفعہ 144 لگا دی گئی ہے. جو بھی یہ کرتا ہے اس کے اوپر 188 کا پرچہ ہوتا ہے. ابھی 3 دن پہلے ابھی ہم نے ایک پرچہ کیا ہے جس میں وہ اپنے بینرز اور سٹرنگز شہر میں لگا رہے تھے. ہم نے ان کو پکڑا بندوں کو, اور ان پہ ہم نے کہا کہ انلیگل سوسائٹی کا آپ نے اشتہار کیوں لگایا. لیکن اب یہ دیکھیں کہ ہماری بھی ایک لمٹ ہے. ایک ڈی سی جو ہے وہ اپنے ضلع کی حدود میں ہی کام کر سکتا ہے, لیکن اگر ایک بندہ لاہور میں بیٹھ کے فیس بک یا واٹس ایپ پہ اشتہار بنا کے بیچ رہا ہے, اس کے اوپر تو نہ ہماری ایکسس ہے, نہ ہمارے پاس وہ انفارمیشن ہے, نہ وہ ایف آئی اے کے پاس انفارمیشن ہے. اس لیے ہم عوام کی ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں. اسی لیے ہم پراپرٹی ویریفیکیشن کی بات بار بار کر رہے ہیں کہ جو بندہ کہیں بھی دنیا میں سے آپ کو بیچنے کی کوشش کرے, آپ ہمارے سینٹر پہ آ کے ویریفائی کرائیں. صحیح ہے تو 100 بسم اللہ, انلیگل ہے تو ہمیں ہی درخواست دیں, ہم پرچہ کریں گے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا یہ بتائیں, ادارے اپنا کام کیوں نہیں کر رہے؟ سی ڈی اے کے پاس تمام ریکارڈ ہے, اور سی ڈی اے کا یہ کام ہے کہ وہ صحیح معلومات فراہم کرے. تو آپ نے ادارے کے اوپر ایک نیا ادارہ بنایا ہے, تو سی ڈی اے کے ہوتے ہوئے اس کی ضرورت تھی؟ دیکھیں سی ڈی اے کی جو ویب سائٹس ہیں نا, اس ویب سائٹ کے اوپر آپ کے اوپر وہ تقریباً 500-600 کے قریب ہاؤسنگ سوسائٹیز ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. اس کے اندر سے پوری ڈیٹیل نکالنا کہ میرا پلاٹ ہے اس میں یا نہیں ہے, اس میں تو صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ فار ایگزامپل جی آغوش ہاؤسنگ سوسائٹی لیگل ہے. پر اس ہاؤسنگ سوسائٹی لیگل کے اندر بھی اگر آپ کو ایسی جگہ پہ پلاٹ مل گیا ہے جو اصل میں نالا ہے, یا آپ کو ایسی جگہ پہ پلاٹ مل گیا جس کی زمین ہی نیچے سے نہیں خریدی ہوئی, تو وہ انفارمیشن بھی تو آپ کو چاہیے نا. اس لیے اس تمام انفارمیشن کو ہم نے ایک پورٹل پہ ڈالا ہے. یہ نئی چیز نہیں کی ہے, ہم صرف انفارمیشن شیئرنگ کر رہے ہیں کہ کوئی بھی اگر پراپرٹی لینے جا رہا ہے تو ویب سائٹ سے اس کو کلیئر نہیں ہوگا, ہمارے سینٹر پہ آئے اور ہمارے سینٹر پہ اس کو 1 پیج کے اوپر پوری انفارمیشن مل جائے گی تاکہ وہ ایک بہتر ڈیسیژن کر سکے. اچھا یہ بتائیں, کوئی سوسائٹی اپنا این او سی لے لیتی ہے, تمام رولز کو فالو کرتی ہے, ایل او پی بھی لے لیتی ہے, لیکن اس کے بعد وہ جب مزید زمین لیتی ہے, ایکوائر کرتی ہے, ایکسٹینشن لیتی ہے, تو اس میں کوئی شہری پلاٹ لے لیتا ہے اور وہاں پر وہ 2 نمبری کرتے ہیں, تو اس کو کیسے مانیٹر کیا جائے گا؟ لیکن اب سوسائٹی جو اپنا لے آؤٹ نقشہ پاس کراتی ہے اس کا ریکارڈ ہمارے پاس ہے. اب اگر کوئی بندہ آ کے کہتا ہے کہ مجھے سیکٹر ڈی میں 400 نمبر پلاٹ ملا ہے,
تو ہم اپنے سسٹم میں ڈالیں گے اور اس کو بتائیں گے کہ 400 نمبر جو پلاٹ ہے سیکٹر ڈی میں ہے وہ لے آؤٹ پلان میں ہے ہی نہیں, اس لیے یہ انلیگل ہے, اس کو مت خریدیں. تو یہ پورا ہمارے پاس پورا ایک سسٹم ہے. اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی شک ہوتا ہے کیونکہ اب آلریڈی سارے ہاؤسنگ سوسائٹیز والے, یہ لینڈ مافیا والے ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں, میرے پیچھے پڑتے ہیں, اسٹاف کے پیچھے بھی پڑتے ہیں. کبھی کسی خاتون کو کھڑا کر دیتے ہیں, کبھی کسی اخبار میں جعلی خبر لگا دیتے ہیں, کبھی ریٹ کرا دیتے ہیں, کبھی پی ایم پورٹل پہ جعلی, مطلب ان کا ایک طریقہ واردات ہوتا ہے کہ افسروں کو اتنا ڈرا دیا جائے کہ کوئی ان کے سامنے کھڑا نہ ہو. اب ہم نے اس کا یہ توڑ یہ نکالا ہے کہ ہمارے جو سٹاف بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس آ کے آپ ڈیٹا انٹری کراتے ہیں, اس کے پاس بھی یہ پاور نہیں ہے کہ وہ آپ کو بتائے کہ کیا ہے. وہ بھی صرف ڈیٹا انٹری کر دے گا اور پیچھے ہٹ دے گا. اس کے بعد سسٹم جو ہے نا وہ خود بخود آپ کو میسج کرے گا, آپ کو انٹرنیٹ کا ایک لنک بھیجے گا, اور آپ کو جو انٹرنیٹ کا لنک آئے گا جس سسٹم سے آئے گا اس میں کس نے اپروول دیا ہے اس کا بھی لاگ مینٹین ہوگا, کس نے اس کو اپلوڈ کیا ہے, کس نے اس کو ایشو کیا ہے, کتنے بجے ایشو کیا, وہ تمام ڈیٹا آپ لوگ. یہ بڑا شفاف ہو گیا. میرا اگلا سوال تھا یہ کہ اس پہ چیک اینڈ بیلنس کیسے ہوگا؟ جو عملہ کام کر رہا ہے وہ غلط انفارمیشن تو نہیں دے گا, لیکن اگر آپ نے یہ کمپیوٹرائز کر دیا تو بڑا ٹوٹل کمپیوٹرائز کلین اور زبردست سسٹم. اور ابھی ہفتے 10 دن کے اندر انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ ہم جو ایک بندہ ہم نے بٹھایا ہوا ہے سینٹر میں, ہم اس کو بھی ختم کر دیں گے. تو پوری دنیا میں, کینیڈا میں, آسٹریلیا میں بیٹھ کے آپ کہیں سے پہ بھی ہمارے ویب سائٹ پہ انٹر کریں اپنا ڈیٹا اور آپ کو انفارمیشن مل جائے گی کہ پلاٹ لیگل ہے یا انلیگل ہے. اور پوری دنیا میں ہوتا بھی ایسے, آپ انگلینڈ چلے جائیں, آپ کہیں پہ چلے جائیں, وہ آپ کو خود بتاتے ہیں کہ پلاٹ لیگل ہے یا انلیگل ہے, سوسائٹی پاسڈ ہے نہیں ہے, اربن ایریا میں, رورل ایریا ہے. یہ ساری انفارمیشن کی ہیر پھیر ہوتی ہے. اگر لوگوں کو سچ پتہ چل جائے تو پھر 90% لوگ جو شریف لوگ ہیں وہ تو کم از کم اس گن سے ہٹ جائیں گے, لیکن 10% لوگ وہ ہیں جو لالچ میں آ کے جان بوجھ کے انلیگل چیز بھی خریدتے ہیں. جیسا ابھی آپ نے بتایا کہ بہت سی سازشیں بھی ہوتی ہیں, اور آپ اکثر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مختلف آپریشنز اور بڑے بڑے کریک ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ آپ کو کبھی دھمکی بھی ملی ہے؟ جان کی دھمکی بھی ملی ہے, گھر پہ آ کے لوگوں نے پرچیاں بھی پھینکی ہیں, ٹرانسفر کرانے کی کوشش بھی کی ہے, اور یہ ایک دفعہ 2 دفعہ نہیں, یہ روز ہوتا ہے. یہ تو آج کی ہماری حکومت ہے جو اس پہ ہیل بینٹ پاؤن ہے کہ نہیں یہ کو کرنا ہی کرنا ہے, تو افسران کھڑے ہوتے ہیں, ورنہ یہ کہاں پاسبل ہے. آپ نے تو بڑے خطرناک لوگوں سے زمین لی ہے, اور بڑی خطرناک, جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کو پرچیاں بھی آئی ہیں. فائرنگ ہوئی ہے ہمارے اوپر لائیو فائرنگ ہوئی ہے. اب اس سے بڑھ کے کیا, ہمارے ساتھ 2-3 پولیس والے تھے, وہ زخمی بھی ہوئے. تو مطلب ہم تو ڈیوٹی کر رہے ہیں, اور یہ بھی نہیں ہے کہ چور ڈاکوں کے ساتھ کر رہے ہیں, سرکار کی زمین ہی جو ہے وہ ہم واپس کر رہے ہیں, اس پہ بھی فائرنگ ہوتی ہے. تو یہ بہت ہی مشکل کام ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس ٹائم پہ پاکستان کا سب سے مشکل کام ہے کہ یہ جو زمینوں کے فراڈ ہیں اس کے خلاف کوئی جہاد کرے. آپ کی جاب پہ آپ کو کوئی بھی کام کرتے ہوئے, کوئی بھی آرڈر دیتے ہوئے, کیا سیاسی مداخلت بھی ہوتی ہے؟ کون کون سے پریشرز ہوتے ہیں؟ نہیں, یہ سیاسی مداخلت تو بالکل بھی نہیں ہوتی, اسپیشلی ابھی تو کوئی ایسی بات نہیں. یہ اسلام آباد میں رہتے ہوئے سیاسی مداخلت نہ ہو. اسلام آباد کے اندر اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ پرائم منسٹر صاحب خود مانیٹر کرتے ہیں, تو کوئی اور کسی سیاستدان یا کوئی اور, ان کو پتا ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر کے ڈائریکشنز پہ کام ہو رہا ہے, تو کوئی انٹروین نہیں کرتا. ہمارے لیے زیادہ بڑا جو چیلنج ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ جو مافیاز کے تھرو آپریٹ کرتے ہیں وہ کبھی آپ کو ڈائریکٹ نہیں کہیں گے, بس وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے, کبھی غلط خبریں لگا دیں گے, کبھی آپ کے خلاف درخواستیں دے دیں گے, کبھی کورٹوں میں چلے جائیں گے, کبھی FIA میں درخواست دے دیں گے, کبھی نیب میں درخواست دے دیں گے, کبھی بوڑھی عورتیں کو کھڑی کر دیں گے نا. مطلب ان کا پورا ایک پلانڈ طریقہ کار ہوتا ہے. ان کا مقصد ہوتا ہے کہ آفیسر کو ہم حواس باختہ کریں, آفیسر کا جو انیشیٹو ہے اس کو روکیں. تو وہ اس کے لیے کئی طریقے چینلز استعمال کرتے ہیں, لیکن پھر اچھے لوگ بھی ہیں, آپ جیسے لوگ بھی ہیں جو اچھی چیز کو پروموٹ بھی کرتے ہیں, ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں, اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کام چل رہا ہے. ناظرین, DC اسلام آباد ہمارے ساتھ ہیں, اور بھی اہم ایشوز پر ان سے بات کریں گے. اومیکرون کا جو نیا وائرس ہے, کرونا کی ایک نئی قسم ہے, اس پہ بات کریں گے. یہاں بریک کا وقت ہوا ہے, ہمارے ساتھ ہی رہیں, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اچھا DC صاحب, یہ بتائیں جو کرونا کی نئی قسم ہے اومیکرون, اسلام آباد میں بھی اب آ گئے ہیں اس کے کیسز, تو آپ اس کو کیسے قابو پائیں گے؟ کیا پلانز کر رہی ہے انتظامیہ, کیا کر رہی ہے اس حوالے سے؟ بیسیکلی اب یہ جو وائرس ہے نا یہ تو میوٹیٹ ہوتا رہے گا, ایک دفعہ آئے گا, پھر اومیکرون آئے گا, پھر کوئی نیا ویریئنٹ آئے گا, پہلے ڈیلٹا آیا, اب دیکھیں ڈیلٹا بالکل غائب ہو گیا ہے. ڈیلٹا سے پہلے جو پہلا کووڈ ویریئنٹ تھا وہ کہیں نظر نہیں آیا, بیٹا تھا اس سے پہلے. تو یہ تو ویرولوجسٹ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ چینج کرتے رہتے ہیں. اسلام آباد کی خاص بات, اچھی بات یہ ہے کہ تقریباً 95% لوگ جو ایلیجیبل تھے ان کی ہم ویکسینیشن کرا چکے ہوئے ہیں, اور اس سے بچنے کا جو ہماری اسٹریٹجی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی ویکسینیشن کو 100% کریں. یہ وائرس ہے بہت تیزی سے پھیلے گا, لیکن اگر آپ ویکسینیٹڈ ہیں تو آپ کو جان کا خطرہ نہیں ہوگا. آپ میں سمٹمز آئیں گے, آپ بیمار ہوں گے,
اور اس کے بعد وہی طریقہ کار ہے کہ آپ آئسولیٹ ہو جائیں, اپنی دوائیاں وغیرہ کھاتے رہیں, آپ ویکسینیٹڈ ہیں تو آپ 20 ٹائمز زیادہ سیفر زون میں. تو میرا عوام کے لیے خاص پیغام یہی ہے کہ اپنے آپ کو پوری طرح سے اپنے گھر والوں میں انشور کریں کہ کوئی ان ویکسینیٹڈ بندہ نہ ہو. اگر آپ ویکسینیٹڈ ہیں, پورا گھر ویکسینیٹڈ ہے, پورا شہر ہمارا ویکسینیٹڈ ہے, پھر کوئی خطرے کی بات نہیں. اللہ نہ کرے اگر یہ پھیلتا ہے تو پھر وہ سمارٹ لاک ڈاؤن اور وہی سارے معاملات ہوں گے اسی طرح. نہیں, اس طرح کی لاک ڈاؤن تو نہیں ہوں گے, لیکن یہی ہوگا کہ ویکسینیشن پہ سختی ہوگی, بوسٹرز پہ سختی ہوگی, ماسک پہ سختی ہوگی, تھوڑی سی ٹائم ریسٹرکشنز ہم کر دیں گے, اور گیدرنگز کے اوپر تھوڑی سی پابندی ہم لگائیں گے اگر یہ بہت زیادہ پھیلے. لیکن میرا انالیسز ہے کہ یہ بہت زیادہ نہیں پھیلے گا, تھوڑی سی ویولیٹ آئے گی, لیکن جیسے ہوتا تھا کہ 700 800 کیسز ایک دن میں, میرا نہیں خیال ایسا ہو. اچھا ڈی سی صاحب, دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو اسلام آباد کے شہری فیس کر رہے ہیں وہ ٹریفک ہے. کسی بھی سگنل پہ آپ چلے جائیں, لمبی قطاریں ہیں, اگر سگنل بند ہے تو 3 کلومیٹر تک لوگ کھڑے ہیں, مشکلات ہیں, برا حال ہے. پارکنگ کا بھی ایشو ہے, اس حوالے سے انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ بیسیکلی ٹریفک کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہماری سڑکیں نہیں ہیں. مسئلہ سڑکیں تو ہماری پاکستان کی بیسٹ سڑکیں ہیں, سب سے زیادہ چوڑی سڑکیں ہیں. اسلام آباد تو واحد شہر ہے جس میں ایک سیکٹر پہ جانے کے لیے آپ کے پاس تقریباً 25 راستے ہیں, کہ ہر طرف سے آپ کو ایک سیکٹر ہے, اس کے چاروں طرف سڑک ہے, اور چاروں طرف اندر سڑک. پھر اتنا بلاک کیوں ہے ٹریفک کا؟ یہ بلاکیج اس لیے ہے کہ اسلام آباد کی یہ سڑکیں جو ہیں یہ آج سے 10-15 سال پہلے جو بنائی تھی, یہ 7 سے 8 لاکھ پاپولیشن کے لیے تھی, کہ 1 ملین پاپولیشن. اب ہم کلوز ٹو 3 ملین پاپولیشن ہے. اسلام آباد وہ شہر ہے جو اگلے 10 سال میں پورے نیوزی لینڈ ملک جتنی پاپولیشن ہو جائے گی. تو جب آپ کی اسلام آباد ایکسپریس وے میں ایک دن پہ 1 لاکھ گاڑی چلے گی, یہ تو ایسے ہے جیسے کوئی موٹر وے یا جی ٹی روڈ پہ چل رہی ہوں, کہ ہائی ویز یعنی کہ اسلام آباد کے اندر شہر کی سڑکوں میں 1 لاکھ گاڑی ٹریول کر رہی ہے. تو یہ واقعی بہت بڑا چیلنج ہے. اب اس کو, اور ساتھ ہی ساتھ ہم آئی جی پی روڈ پہ بھی کام کر رہے ہیں, G7 پہ بھی کام کر رہے ہیں, مارگلا ایونیو بھی علیحدہ بنائی جا رہی ہے, اسلام آباد ایکسپریس وے میں بھی وہ سگنل فری کیا جا رہا ہے. تو اتنی ساری سڑکوں پہ کام ہونے کی وجہ سے بھی لوگوں کو لوڈ زیادہ سمجھ آ رہا ہے. اب اس کے اوپر ہم نے چھوٹی سی انٹرونشن کی ہے, ایس ایس پی ٹریفک نے بڑا اچھا کام کیا, اور انہوں نے زونز بنائی ہیں اسلام آباد کے اندر, یعنی کہ سیکٹر ایف اور جی جو ہیں وہ صبح 7:30 بجے سٹارٹ ہو جائیں, تاکہ ان کی ٹریفک اس ٹائم پہ موو کرے اور ہماری مین کشمیر ہائی وے سخت وہ مطلب کنجیشن نہ ہو. سیکٹر G11 G10 جو ہے وہ 8 ساڑھے 8 بجے. تو وہ امید ہے کہ یہ جو ہمارا زوننگ والا ہم نے کام کیا ہے کہ ہر سیکٹر کی ٹائمنگز فرق کی ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں ٹریفک سٹریگرنگ, اور اس سٹریگرنگ کرنے کی وجہ سے جو ایک ٹائم پہ لوڈ ہے وہ تھوڑا کم ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ ابھی 1-2 دن کے اندر ونٹر ویکیشنز بھی سٹارٹ ہو رہی ہیں, کافی سکولز میں ہو چکی ہے, کچھ میں ہونے لگی ہیں, تو سکولز کا لوڈ بھی کم ہو جائے گا. ان دا مین ٹائم ہماری 2-3 جو سڑکیں آئی جی پی روڈ ہماری پارشلی بند ہوئی ہوئی ہے وہ بھی فنکشنل ہو جائے گی. تھوڑی سی پریشانیاں ہیں 3-4 مہینے کی, لیکن یہ اگلے 10 سال کے لیے آپ کو آسانیاں دیں گی. ٹھیک ہو گیا. پارکنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہے, کسی بھی آپ جگہ چلے جائیں, کسی بھی سیکٹر میں چلے جائیں, بڑے مرکز میں چلے جائیں, پارکنگ نہیں ملتی. F7 مرکز کے اندر تو ہم نے ایک پارکنگ انڈر گراؤنڈ پارکنگ بنا دیا ہے, وہ فنکشنل ہے, وہ تو کافی سالوں سے. اب ادھر مسئلہ یہ نہیں رہا. اب زیادہ بڑا مسئلہ پارکنگ کا جو ہے وہ بلو ایریا میں. تو بلو ایریا میں ہمارا پارکنگ کا ایک پروجیکٹ آ رہا ہے, انشاءاللہ سی ڈی اے والے اس پہ کام کر رہے ہیں, اور امید ہے کہ بلو ایریا کی پارکنگ کا کافی حد تک مسئلہ ختم ہوگا. اسپیشلی وہ لوگ جو آفیسز میں جاتے ہیں اور 15 گھنٹے ان کی گاڑیاں باہر پارکنگ میں کھڑی رہتی ہیں, تو وہ پلازاز میں کھڑی کر دیں گے اور ان کا رش کم ہوگا. ساتھ ہی سی ڈی اے کی یہ خاص بات ہے, کریڈٹ چیئرمین سی ڈی اے صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے اسلام آباد کے اندر جتنی نئی بلڈنگز بن رہی ہیں ان کے اندر بلٹ ان پارکنگ کمپلسری کر دی ہے. اب کوئی پلازا بن نہیں سکتا, بجائے اس کے کہ ہم اس کو کروڑوں اربوں روپے کی سیپریٹ پارکنگ بنا کے دیں, ہم پارکنگ جو پلازا بنا رہا ہے, اپنا اپارٹمنٹ کا پلازا بنا رہا ہے, کمرشل سینٹر بنا رہا ہے, وہ خود اپنی بیسمنٹ میں 1st فلور پہ 3rd فلور پہ اپنا پارکنگ کا بندوبست کرے گا, اور سیٹ بیکس اس طرح رکھے گا کہ سرکولیشن ایریا رہے. تو اب ہر کسی کی گاڑیوں کی جو پورا فار ایگزامپل 10 منزلہ عمارت ہے, اس میں 100 بندے رہتے ہیں, تو اس کو 100 جو ہے نا گاڑیوں کی پارکنگ اپنے پلازے کے اندر بلٹ ان کرنی پڑے گی. تو اس سے بھی چیزیں امپروو ہوں گی. اچھا, ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اسلام آباد میں. دیکھیں, پاکستان کا کیپیٹل ہے, بڑا خوبصورت شہر ہے, آپ لوگ اکثر آپریشنز بھی کرتے ہیں, لیکن پھر بھی کسی بھی آپ پوسٹ سیکٹر میں چلے جائیں, کسی بھی چوک میں چلے جائیں, بیکاری آپ کو نظر آئیں گے. بیکاری مافیوں کا تو راج ہے یہاں پہ, اس پہ قابو کی نہیں پا رہے. دیکھیں, اسلام آباد کے اندر میں آپ کو اگر لیبر کلاس کا ڈیٹا بتانا شروع کروں تو ایک دن کے اندر 15 سے 20 ہزار ایسے لوگ لیبر موجود ہوتی ہے جو سڑکوں پہ آتی ہے, لیبر کا کام کرتی ہے, دوسرے شہروں سے آتے ہیں, روزگار کی تلاش میں بھی آتے ہیں. اب ان کو ایک طریقہ کار تو یہ تھا کہ ہم ان پہ ویگرنسی ایکٹ کے تحت پرچے کریں اور ان کو اریسٹ کریں. ہم نے 3-4 مہینے کے اندر 4 سے 5 ہزار بندہ اریسٹ کیا, جیلوں میں بھیجے.
لوگوں نے پھر اپنے بچوں کو سامنے کرنا شروع کر دیا کہ بچوں کو ہم اریسٹ نہیں کر سکتے, وہ جوونائل کے اندر آتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا اسلام آباد میں اس لیے آپ کو بچے بہت زیادہ نظر آتے ہیں. اس کے لیے اب ہم نے چائلڈ پروٹیکشن جو سینٹر بنانے کی ریکویسٹ کی ہوئی ہے, اور گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے, منسٹری آف ہیومن رائٹس اس پہ کام کر رہی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہمیں نظر آیا کہ جب ہم 3000 بندوں کو اریسٹ کر لیتے ہیں نا, تو نئے 3000 بندے آ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری پبلک سڑکوں پر پیسے دینے کی عادی ہو چکی ہوئی ہے, اس نے یہ عادت ڈالی ہوئی. جب تک آپ ایک سگنل کے اشارے کے اوپر ایک پروفیشنل بیگر کو 40,000 روپیہ دیتے رہیں گے پر منتھ, تو وہ کیسے جائے گا؟ یہ تو یعنی کہ یہ ڈیمانڈ اور سپلائی ایسی ہے کہ اب ایک اشارہ جو ہے وہ 4 لاکھ روپے کے اوپر مطلب وہ لوگ اکٹھے کر رہے ہیں. آپ سوچیں کہ کسی 6 بندے آپ اکٹھے کریں اور مہینے میں 4 لاکھ اکٹھا کر کے لے کے جا رہے ہوں, تو آپ کو پرچے سے بھی ڈر نہیں لگے گا, مار سے بھی ڈر نہیں لگے گا, 10 دن جیل میں رہنے سے بھی ڈر نہیں لگے گا, کیونکہ آپ کو تو پھر بھی ون ون سے نہیں. تو ہم اب جو عوام کے اندر اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ خدا را اپنی چیریٹی جو ہے وہ پناہ گاہوں میں دیں, آپ شوکت خانہ میں دیں, آپ عیدی میں دیں, سلانی میں دیں, لنگر خانوں میں دیں, مدارس میں دیں, سڑکوں پہ پیسہ دینا بند کریں. جب تک آپ سڑکوں پہ پیسے دیتے رہیں گے بھکاری آئیں گے. جب تک آپ سڑکوں کے اوپر جا کے پھل فروٹ خریدتے رہیں گے تو آپ کے ٹھیلے لگتے رہیں گے جو ٹریفک کو خراب کریں گے. تو یہ عوام نے اپنی بھی کچھ عادات بدلنی ہے, وہ یہ عادات بدلیں اور دیکھیں پھر یہ کیسے لوگ بھاگتے ہیں. اچھا ڈی سی صاحب, مہنگائی کا بہت بڑا ایشو ہے. ایک مہنگائی ہے جو انہوں نے خود بنائی ہوئی ہے. آپ کسی بھی پوسٹ سیکٹر میں چلے جائیں, آپ کوئی چیز لیتے ہیں وہاں پہ ایک ریٹ ہے, دوسرے سیکٹر میں اور ریٹ ہے. چیز ایک ہی ہے لیکن اس کے ریٹ ڈیفرنٹ ہے. تو اس حوالے سے انتظامیہ کیوں نہیں اس کا چیک اینڈ بیلنس کر رہی؟ دیکھیں, قانونی طور پہ ریٹ, عام چیزوں کے ریٹ فرق کرنے میں قانون اجازت دیتا ہے. اگر آپ کی F6 میں دکان ہے تو آپ کی دکان کا رینٹ 7 سے 8 لاکھ روپے ہوگا. اگر آپ 7 سے 8 لاکھ روپے کا رینٹ دے رہے ہیں تو آبویسلی آپ جو چیز بیچیں گے وہ ٹھیلے والی چیز نہیں بیچ سکیں گے. آپ کو تو وہ آپ نے رینٹ پورا کرنا ہے, آپ نے بجلی پوری کرنی ہے. تو قانون جو ڈفرنس ان پرائسز ہے آف ویریس سیکٹرز اکارڈنگ ٹو دا ریٹ آف دیئر لینڈ ویلیو وہ الاؤ کرتا ہے. البتہ جو اسینشل کموڈیٹیز ہیں یعنی کہ پھل ہیں, سبزیاں ہیں, فروٹ ہیں, یہ ساری یا چکن کے آئٹمز ہیں, یہ چاہے آپ جس جگہ پہ بھی ہوں آپ نے سرکاری ریٹ پہ بیچنے ہوتے ہیں. اب اس کا حل ہم نے, کیونکہ یہ بار بار لوگ وائلیشن کرتے ہیں, اس کا حل ہم نے یہ نکالا کہ ایک ایپ بنائی درست دام کے نام سے, کہ اسلام آباد کا ہر شہری کے ہاتھ میں پتا ہو کہ آج کی ریٹ لسٹ کیا ہے. اس کو دکان میں جا کے ڈھونڈنا نہ پڑے, پوچھنا نہ پڑے, اس کے ہاتھ میں ریٹ لسٹ ہو. ایک ہم نے دوسرا کام یہ کیا ہے کہ اسلام آباد کے اندر ہم نے سستے بازاروں کا ایک نیٹ ورک چلا دیا ہے کہ لوگ 8 لاکھ روپے رینٹ دینے والی دکان پہ جائیں گے تو ان کو مہنگی چیز ملے گی. آپ ہماری سستے بازاروں میں ہیں جہاں پہ ہم 100 روپیہ لے رہے ہیں تو آپ کو وہ چیز سبسڈائز مل جائے گی. تیسرا ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے جو درست دام ایپ ہے اس کے اوپر یہ الاؤ کر دیا ہے کہ کوئی بھی بندہ گھر بیٹھے ہوئے ہماری درست دام ایپ کے اوپر آرڈر کرے تو ہم سرکاری ریٹ پہ یہ چیزیں فری ڈیلیوری کریں گے. تو اب اس سے بڑھ کے تو اب یہ ہے کہ مطلب اگر آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے, پیٹرول بھی خرچ نہ کریں, اپنا گھر کا ملازم بھی کوئی چلاکی نہ کرے, دکاندار بھی آپ کو مہنگی نہ بیچے, آپ گھر میں بیٹھ کے آرڈر کریں, آپ کو اسی دن شام تک آپ کو ساری چیزیں آپ کے گھر میں ڈیلیور ہو جائیں گی. اگر آپ کو پسند نہ آئے تو آپ 100% منی بیک گارنٹی ہم دیتے ہیں. تو یہ بھی ہماری کچھ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہم کر رہے ہیں. باقی جرمانے کرتے ہیں, اریسٹ کرتے ہیں. ہر روز رات کو میں رپورٹ لیتا ہوں کہ آج کم از کم 250-300 دکان چیک ہونی چاہیے, کتنے آپ نے جرمانے کیے, کتنے بندوں کو گرفتار کیا, وہ ڈیلی ہماری کارروائی چل رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈی سی صاحب, دوسرا بڑا مسئلہ ہے, شہری بڑے اس حوالے سے شکایت کرتے ہیں کہ دودھ میں جو ملاوٹ کا مسئلہ ہے, آپ اکثر آپریشن بھی کرتے ہیں, ہم دیکھتے رہتے ہیں, لیکن اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے کہ کوئی قانون کا ایسا مسئلہ ہے کہ آپ ان کو اریسٹ, جیسے آپ کہتے ہیں روز دکان سیل ہوتی ہے, اریسٹ ہوتا ہے, یا قانون میں اتنی لچک ہے یہ آرام سے نکل جاتے ہیں پھر وہی کام کرتے ہیں کیونکہ آپ کا بیٹا, میرا بچہ یہ دودھ پیتا ہے, کیمیکل ہے, پوائزن ہے, تو ہمارے فیوچر, ہمارے مستقبل, ہماری صحت کا کیا حال ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے کوئی قانون سازی میں کوئی مسئلہ ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ بیسیکلی قانون نہیں تھا, اب الحمدللہ آج سے مہینہ پہلے قانون پاس ہو چکا ہوا ہے, اور اس قانون کا نام ہے فوڈ سیفٹی ایکٹ, اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کا فوڈ سیفٹی ایکٹ, جس کے تحت اسلام آباد کے اندر ایک نئی فوڈ اتھارٹی بنائی جا رہی ہے, جیسے کہ پنجاب میں اور کے پی میں بھی ہے. اور اس فوڈ اتھارٹی کے پاس لیبارٹریز بھی ہوں گی, اسٹاف بھی ہوگا, نیوٹریشن کے ایکسپرٹس بھی ہوں گے, وہ جائیں گے, چھاپے ماریں گے اور اپنا کام کریں گے. ہمارے پاس جو ابھی قانون چل رہا ہے وہ پیور فوڈ آرڈیننس ہے, وہ آج سے 50-60 سال پرانا قانون ہے, اس کے اندر اتنی زیادہ باقی مارجن اتنا نہیں ہے. لیکن دودھ کے بارے میں آپ کو اسلام آباد کو بطور ڈی سی میں بڑی شورٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اسلام آباد کے اندر آپ کو ملاوٹ والا دودھ بہت کم ملے گا. اگر آپ کو کہیں پہ بھی, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پی ایم پورٹل پہ اگر ہمیں بتا دیں اور ہمیں پتہ چل جائے کہ کہیں پہ دودھ ملاوٹ میں مل رہا ہے,
تو نہ وہ دکاندار بچے گا نہ وہ دکان بچے گی. یہ میں آپ کو بڑی شورٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اسلام آباد کے اندر ملاوٹ بالکل ہم نے زیرو ٹالرنس رکھی ہوئی ہے. اسی لیے دودھ کی قیمت کبھی ہماری 10-15 روپے اوپر ہو جاتی ہے باقی صوبوں سے. باقی صوبوں میں اگر 110 کی مل رہا ہے تو ہمارے اسلام آباد میں 120 مل رہا ہوگا. لیکن ہم نے یہ گوالا ایسوسی ایشن اور دودھ وینڈرز جتنے ان کو کہا ہوا ہے کہ اگر ہمیں کہیں پہ بھی لیکٹوز کا جو ہمارا لیکٹک کانٹینٹ ہوتا ہے وہ اگر اس سرٹیفائڈ اس سے کم ہوا یا اس میں کوئی ملاوٹ ہمیں ملی تو پھر ہم اس بندے کو نہیں چھوڑیں گے. اور الحمدللہ اسلام آباد اب واحد شہر ہے, آلدو یہاں پہ فوڈ اتھارٹی نہیں ہے, یہاں پہ آپ کو مرے ہوئے گوشت کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا. سال میں کوئی ایک کمپلینٹ آتی ہوگی اور اس کے اوپر بھی ہم میسو ایکشن کرتے ہیں. دودھ کا آپ کو کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے تو آپ اسلام آباد کا دودھ بالکل تسلی سے پئیں, وہ بالکل صاف ستھرا ہے. اور اگر کوئی ایسی چیز آپ سمجھتے ہیں تو اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے. ناظرین, ڈی سی اسلام آباد ہمارے ساتھ ہیں اور یہاں پھر ایک بریک کا وقت ہوا ہے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں, اور بھی اہم ایشوز پہ بات کریں گے. وہ تمام سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے جو آپ جاننا چاہتے ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اچھا ڈی سی صاحب, ابھی کچھ دن پہلے بھی مارگلہ کی پہاڑیوں پہ آگ لگی. یہ سلسلہ تھوڑے عرصے بعد چلتا ہی رہتا ہے. آئے روز ہم سنتے ہیں آگ لگ گئی, قیمتی درخت ضائع ہو جاتے ہیں. انکوائریز بھی ہوتی ہیں لیکن کسی کو سزا نہیں ہوتی. یہ معاملہ چلتا ہے, یہ قابو کیوں نہیں پاتے اس معاملے پہ آپ؟ اصل میں یہ جو ہمارے مارگلہ کے پہاڑ ہیں ان کے اوپر لگائے گئے ہیں پائن ٹریز. یہ 1960 سے پہلے یہ بالکل بیرن قسم کے پہاڑ ہوتے تھے, براؤن پہاڑ ہوتے تھے. اور کوئی بہت زیادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد بہت زیادہ جنگل تھے اور یہاں پر شہر آباد کیا گیا. ایسا نہیں ہے. اسلام آباد بیرن تھا اور اس کے اندر ایک شہر آباد اور ایک جنگل اس کے اندر بعد میں آباد کیا گیا ہے. یہ شکر پڑیاں جو اب ہمارا پورا فارسٹ ایریا ہے اس میں لوگ رہتے تھے. یہ جو ہمارا چونترا ہے, میرا بیری ہے, سید پور ہے, یہ منال تک, گوکینا تک, یہ گاؤں تھے جن کو ختم کر کے پورے فارسٹ بنائے گئے. تو یہ تھوڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ جو پائن ٹریز ہم نے لگائے ہیں نا, پائن ٹریز کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پتلی پتلی وہ پائکس لگی ہوتی ہیں. اگر بارش جو ہے اسلام آباد میں بہت زیادہ نہ ہو, 10-12 دن تک بارش, 15 دن تک بارش نہ ہو, اور یہ جو پائکس ہیں وہ خشکی وجہ سے اب یہ نیچے گرتی ہیں تو یہ بالکل ایسے جلتی ہیں جیسے ماچس کی تیلی ہوتی ہے. اور یہ آٹومیٹکلی ہم جب خود پہاڑوں کے اندر بھی آگ, یعنی یہ قدرتی آگ لگتی ہے, قدرتی آگ لگتی ہے, نیچرل ہے. اور نیچرل کا فائدہ ہے, جب یہ چھوٹی آگ لگتی ہے تو یہ نیچے جو باقی چھوٹی موٹی جھاڑیاں یہ وہ ان کو وہ جلا دیتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ سوائل جو ہے وہ زیادہ فرٹائل ہو جاتا ہے. یہ ہمیں خود فارسٹ والوں نے بتایا, تو اس کا کوئی ایسا نقصان نہیں ہوتا ہے وہ جھاڑیاں جلتی ہیں. جہاں تک یہ امپریشن ہے, میں بھی جب آیا اسلام آباد میں تو مجھے بتایا گیا کہ اسلام آباد کے جنگلوں میں آگ لگتی ہے اور کروڑوں روپے کی لکڑی جو ہے وہ چوری کر لی جاتی ہے. پہلی دفعہ جب آگ لگی اور ہم نے فائر کو آڈٹ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ یار ایک بھی درخت نہیں جلا. اسلام آباد کے اندر اتنی بڑی بڑی وہ آگیں لگتی ہیں, ان میں ایک بھی درخت نہیں جلتا. اور اس کو یہ وہ درخت ہی نہیں ہے کہ جن میں, اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہر تھوڑے فاصلے کے اوپر انہوں نے فائر کے اوپر وہ روٹس بنائے ہوئے ہیں تاکہ جیسی آگ بڑھے آگے مٹی ہو تو وہ رک جاتی ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. باقی ابھی ہم نے اسلام آباد کی کو فائر سے پروٹیکشن کرنے کے لیے ہمارا پورا سسٹم موجود ہے. لوگ بھی جاتے ہیں وہاں پہ, گاڑیاں نہیں پہنچ سکتی, وہاں پہ ہیلی کاپٹر نہیں جا سکتا. مارگلہ کے پہاڑ ایسے جب اس میں آگ لگتی ہے اس میں ہیلی کاپٹر سے آپ پانی بھی نہیں پھینک سکتے کیونکہ اس کی ہوا ایسی ہوتی ہے اور پانی غلط جگہ پہ چلا جاتا ہے, بڑا ڈینجرس ٹیرین ہے. تو وہاں پر ہم نے لوکلز کو انگیج کیا ہوا, ان کو ہم استعمال کرتے ہیں اس کو آگ بجھانے کے لیے. یعنی یہ تاثر غلط ہے اور یہ ٹھیک ہے, کلیئر ہوگی بات. اچھا یہ بتائیں, اچھا ایکسائز ڈپارٹمنٹ بھی آپ کے انڈر ہے, آج تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا. ٹاؤٹ مافیا, ابھی بھی آپ چلے جائیں وہاں پہ آپ کو بندے نظر آئیں گے, ایجنٹ نظر آئیں گے. اس حوالے سے آپ نے کیا کیا ابھی تک؟ دیکھیں اسلام آباد کے اندر ایکسائز کے بہت سارے مسائل تھے. ایکسائز کے اندر سب سے پہلے تو ہم نے اچھی ٹیم لگائی کہ اچھی ٹیم آئی اور یہ چیزوں کو ٹھیک کرنا شروع کرے. سب سے پہلا جو ہم نے آسانی پیدا کی, اسلام آباد کے ایکسائز کے اندر 12 لاکھ گاڑی رجسٹر ہے. اب اگر 12 لاکھ بندہ ہر سال آئے گا اپنا ٹوکن ٹیکس جمع کرانے تو ٹاؤٹس کے ہاتھوں میں آئے گا کیونکہ دفتر میں تو اتنی جگہ ہی نہیں ہوتی کہ 12 لاکھ لوگوں کو آئے. اس کو روکنے کے لیے ہم نے پورے ایکسائز ڈپارٹمنٹ کو آن لائن کر دیے. اب آپ ہماری سٹی ایپ اسلام آباد پہ رہیں, اگر آپ نے ٹوکن ٹیکس جمع کرانا ہے, ٹرانسفر کرانی ہے, جو کچھ کرنا ہے سارا کام آپ وہاں پہ کریں, ہمیں ہمارے دفتر میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مزید اگر آپ ہماری ایپ استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں, آپ کو انٹرنیٹ نہیں یوز کرنا آتا, تو آپ ہمارے لوکل لینڈ لائن نمبر پہ کال کریں, ہماری گاڑی آپ کے گھر پہنچ جائے گی اور آپ کی گاڑی کی رجسٹریشن بھی کرے گی. اکثر ہم دیکھتے رہتے ہیں یہ بالکل. اور اس سے بڑھ کے اب ہم نے یہ کیا ہے کہ لوگوں کو ہمارے دفتر نہ آنا پڑے. ہماری گاڑی کبھی ٹریل میں چلی جاتی ہے, کبھی F9 پارک چلی جاتی ہے, کبھی اسلام آباد کلب چلی جاتی ہے, کبھی ٹریڈرز کے ساتھ, کبھی پریس کلب میں آ جاتی ہے کہ جس نے ٹیکس جمع کرانا ہے, جس نے اپنی گاڑی رجسٹر کرانی ہے, ادھر ہی آن سائٹ کر دیتے ہیں.
تو ہم نے اس میں کافی حد تک اس میں امپروومنٹ کی ہے، اور اس کا صرف ہماری جو ایپ ہے اس کے اوپر ہم سالانہ 1 ارب روپیہ ٹیکس جو ہے وہ وہاں پہ آ رہا ہے، ورنہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سارے کے سب نے ہمارے دفاتر میں آنا تھا، تو وہ کافی حد تک ہم نے اس کو کنٹرول کیا ہے۔ باقی یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی فیسیلیٹیشن کرنے کے لیے پھر بھی آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یار ہمیں لائن، اصل میں ہمارا کلچر یہ بھی تو ہے نا کہ ہمیں لائنوں میں لگنا پسند نہیں ہے، وی آئی پی یار ہم آئے ہیں تو ہمارا وی آئی پی کام ہو اور ہمیں لائن میں نہ لگنا پڑا ہے۔ باہر کی دنیا میں تو آپ کو لائن میں لگنا پڑتا ہے، تو جب لوگ لائنوں سے بچتے ہیں تو وہ اس فیسلٹی کی وجہ سے پھر وہ کسی تھرڈ پارٹی بندے کو کہتے ہیں یار آپ میری جگہ پہ لائن پہ کھڑے ہو جائیں، وہاں سے پھر یہ ٹاؤٹ سسٹم آتا ہے، ان پہ ہم نان سٹاپ ایکشن کرتے رہتے ہیں، ریسٹ کرتے رہتے ہیں، اور بار بار لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے دفاتر میں مت آئیں، آپ سارا کام آن لائن موجود ہے، آپ آن لائن کریں، اور اگر آپ پھر بھی آنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری آن لائن اپوائنٹمنٹ لے لیں، آپ کو آن لائن اپوائنٹمنٹ ملے گی، آپ کو ٹائم سلاٹ ملے گی، آپ ایگزیکٹ اس ٹائم پر آئیں، اپنے کاغذ جمع کرائیں، ٹھک 5 منٹ میں فارغ ہو کے گھر جائیں۔ اچھا، ایک اور بڑا مسئلہ ہے، آپ کسی بھی سیکٹر، پوش سیکٹر میں جائیں، رورل ایریا میں جائیں، آوارہ کتے، بلیاں جو سویٹ کیٹس آپ کو نظر آئیں گی، اکثر لوگ کچل کے چلے جاتے ہیں، کوئی ان کو روڈ سے بھی ہٹا کے نہیں سائڈ پہ کرتا، اکثر بیمار ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے بھی کوئی ان کے شیلٹر ہاؤس بنا رہے ہیں، کیا پلانز کر رہے ہیں ان کے لیے؟ بیسیکلی ڈاگ شیلٹر ہاؤس تو بن چکا ہوا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ہم نے بنایا ہے، CDRS ایک ادارہ ہے، اس کے ساتھ ہم نے گلبرگ ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر ایک بڑا شیلٹر ہوم بنایا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی، چیئرمین CD نے بھی ڈائریکشنز دی ہیں کہ اب جو پہلے ڈاگز کو ایلیمینیٹ کیا جاتا تھا بڑے ڈریکونین طریقے سے، وہ اب نہیں کیا جاتا، شوٹ کر دیا جاتا تھا، پوائزن دیا جاتا جی، تھا، اب وہ بالکل بینڈ ہے، اب وہ اسلام آباد میں نہیں ہو رہا، بلکہ ہم نے CDRS اور پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے نیوٹرنگ کیمپین کر رہے ہیں، جو دنیا کا بہترین طریقہ کار ہے، اس پہ کام کر رہے ہیں۔ تھوڑی سی ابھی یہ پاپولیشن بڑی ہوئی ہے، آہستہ آہستہ یہ بیلنس میں آ جائے گی جیسے جیسے ہمارے ریسورسز بڑھتے جائیں گے۔ اچھا یہ بتائیں، جو پلاسٹک شاپنگ بیگز ہے، اس پہ پہلے آپ نے بڑی میسو کمپین کی، بڑا ایکشن لیا، اب بالکل جو ہے خاموشی ہو گئی ہے، اور اب مارکیٹس میں نظر آ رہے ہیں۔ شاپنگ بیگز کا جب ہم نے 2019 میں کام سٹارٹ کیا، بڑا میسو کیا، اربن ایریاز ہم نے ختم کر دیا، لیکن انفارچونیٹلی پھر کووڈ آ گیا، کووڈ کے اندر پھر لوگ پہلے ہی اتنے سٹریس میں تھے اور اکانومی خراب ہو رہی تھی، تو ہمارا فوکس اور چیزوں پہ چلا گیا۔ آج ہی ہم نے دوبارہ ریوائول کی میٹنگ کی ہے منسٹری آف کلائمیٹ چینج نے، اور کل سے آپ دیکھیں گے دوبارہ ہمارے چھاپے اور ایکشن سٹارٹ ہو جائیں گے۔ وقتاً فوقتاً ہم کرتے رہتے تھے، اور اب آپ کو اربن ایریا کے اندر، آپ بڑی کیمسٹ کی شاپ میں چلے جائیں، آپ سینٹورس چلے جائیں، بڑے مالز میں چلے جائیں، آپ کو پلاسٹک شاپرز نظر نہیں آئیں گے، لیکن جو ہماری منڈیاں ہیں جہاں پہ غریب لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر وہ 40 روپے کی خاطر وہ ایک نیا پیپر بیگ یا دوسرا بیگ نہیں لے سکتے، وہاں پہ ہم اس لیے تقسیم کرتے رہتے ہیں بیگز۔ تو انشاءاللہ آج سے آپ کو دوبارہ یہ اس پہ ایکشن نظر آئے گا، اور اگلے مہینے کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ پھر ہم اس کو شہر سے غائب کریں گے۔ ڈی سی صاحب یہ بتائیں، جو آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، فیس بک، سوشل میڈیا کا یوز، آپ خود اس کو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کی ٹیم اس کو دیکھ رہی ہے؟ ٹویٹر کا جو میرا پرسنل اکاؤنٹ ہے وہ میں دیکھتا ہوں، باقی میں کچھ نہیں دیکھتا، باقی پھر میری 1-2 ہمارے آفس کے لڑکے ہیں، 1-2 اسسٹنٹ کمشنرز ہیں، مجھے اسسٹ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، بڑا آپ ایکٹیو ہوتے ہیں اور لوگوں کے پرابلمز وہیں موقع بھی حل کرتے ہیں، لوگ بڑا اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ یہ آپ نے اس چیز کو کیسے چینج کیا؟ کیونکہ آپ ہر آدمی کو ملتے ہیں، آپ فیس بک پہ لائیو ہوتے ہیں، تو یہ سوچ آپ کی کیسے آئی آپ کے اندر؟ دیکھیں، یہ تو میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ ہماری ٹریننگ کے اندر بھی ہمیں بتایا جاتا ہے، اور ہم نے سول سروس جوائن بھی اس لیے کی تھی، اور میں جو ینگ سول سرونٹ ہوتے ہیں ان کو مشورہ بھی یہ دیتا ہوں کہ CSS انہی لوگوں کو کرنا چاہیے جن کو پبلک سروس میں مزہ آتا ہے، وہ اس میں خوشی محسوس کرتے ہیں، یا اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو پروٹوکول چاہیے، بدماشی چاہیے، پیسہ چاہیے، تو وہ کوئی اور ایریا میں چلے جائیں۔ ادھر تو آپ کو یہی کام کرنا ہے، اور اسی کام میں لیکن بہت سے بیوروکریٹ سے ملتے ہی نہیں ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم کھڑے رہتے ہیں، مجسٹریٹس ہیں، AC ہیں، ٹائم نہیں دیتے، فون نہیں پک کرتے۔ بس یہ انفارچونیٹ ہے، اس کلچر کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، حکومت بھی اس کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہی ہے کہ اس ریفارمز کیے جائیں، ان کی ٹریننگ امپروو کیے جائے۔ باقی کچھ دیکھیں، ہر بندے کی پرسنالٹی بھی فرق ہوتی ہے، پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بندہ بولنے میں اچھا نہ ہو لیکن وہ آفیسر بہت اچھے ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ آفیسر بہت عام ہوتے ہیں لیکن وہ بولنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں۔ تو ہر کسی کی کچھ پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں، اسی طرح نظام چلتا ہے، لیکن اوور آل پورا سول سروس کا جو اسٹرکچر ہے اس میں کافی زیادہ ریفارمز کی ضرورت ہے۔ آخری سوال، فیملی کو کتنا وقت دیتے ہیں؟ ہم تو آپ کو ہر وقت ایکٹیو دیکھتے ہیں، کبھی کوئی مسئلہ کبھی کوئی مسئلہ، رابطے میں بھی ہوتے ہیں، تو فیملی کو کب ٹائم دیتے ہیں؟ بس ابھی اس پوسٹنگ پہ فیملی کے لیے کافی کم ٹائم ہے، اس میں تو ہم انہی کاموں میں بزی رہتے ہیں۔ میری فیملی بھی اب انڈرسٹینڈ کرتی ہے کہ یہ پوسٹ ہی ایسی ہے کہ اس پوسٹ میں میں فیملی کو اتنا ٹائم نہیں دے سکتا، اگر فیملی کو ٹائم دوں گا تو شہر کا جو میری جاب ہے وہ سفر کرے گی، تو ابھی بس گزارا چل رہا ہے، پھر بعد میں کبھی دیکھیں گے، پھر ٹائم دے دیں گے فیملی کو۔
آخر میں پبلک کو آپ کیا میسج دیں گے؟ ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں. پبلک کے لیے میرا جو ابھی میسج ہے وہ یہی ہے کہ اسلام آباد کے اندر جو ہمارا سملی ڈیم ہے، جو مین پانی جہاں سے آتا ہے، وہاں پر لیول کافی حد تک کم چلا گیا. آپ کو پتہ ہے کافی عرصے سے تھوڑی خشکی چل رہی ہے، بارش بھی اتنی نہیں. تو آپ کے گھروں میں جو پانی آ رہا ہے اس کا بے دریغ استعمال مت کریں، اس کو ضائع مت کریں. آپ کے گھر جو پینے کا پانی آ رہا ہے، جس کے ہم مہینے کے آپ سے صرف 200 روپیہ لیتے ہیں، اس سے کم آپ گاڑیاں مت دھوئیں، اپنے گھروں کے صحن مت دھوئیں. اگر آپ نے گاڑی دھونی بھی ہے تو آپ ایک بالٹی میں پانی ڈالیں اور اس سے دھوئیں. تو پانی کو بچائیں، اسپیشلی جو اگلے 2-3 مہینے ہیں، اس کے اندر پانی کی تھوڑی سی شارٹیج ہوگی اسلام آباد میں. امید کرتا ہوں کہ آپ اس میں میرے ساتھ تعاون کریں گے. بہت شکریہ. ناظرین گفتگو سنی آپ نے ڈی سی اسلام آباد حمزہ شفقات صاحب کی. ہم نے وہ تمام سوالات کیے جن کے جوابات آپ جاننا چاہتے تھے. امید کرتا ہوں آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان ناصر ہاشمی کو اجازت دیجیے. چیف کیمرہ مین جاری عزیز کے ساتھ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی.